तबाही मचाई गई थी तातारियों के ज़माने में कि मुसलमानों के सर से खोपड़ियों से मीनार बना दिया था। सब कुछ हुआ, गरनाता में, स्पेन में, मराकश में, कई जगह पर जुल्म हुआ, कत्ले आम हुआ, जेनोसाइड हुआ। वो यहूदी आलिम कहता है कि मैं इस बात पर रिसर्च कर रहा हूँ, 1400 सालों में इनके साथ कई मर्तबा ऐसा हुआ, लेकिन वापस ये जमा होते कैसे? सुभान अल्लाह। दूसरी किसी कौम के साथ इतना जेनोसाइड हो जाए तो वो इस जमीन से खत्म हो जाती है, उनकी नस्लें खत्म हो जाती, उनका नामो निशान मिट जाता है। ऐसे कई आबादियां हुई हैं अफ्रीका में, यूरोप में, कि वो नस्ल खत्म कर दी गई जेनोसाइड के बाद। लेकिन मुसलमान एक कौम ऐसी है, इनके साथ कितनी मर्तबा जेनोसाइड हुआ, कितनी मर्तबा इनको कत्ले आम में तबाही मचाई गई, लेकिन फिर से ये जमा होते हैं। इनकी अज़ानें जिंदा हैं, इनकी नमाजें जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। ये देखो कत्ले आम के बाद इनका जोश जिंदा है। ये हालात को नहीं देखते, फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हैं। वजह क्या है? वो यहूदी आलिम कहता है, मैंने देखा अपनी 3 PhDओं में मैंने रिसर्च किया तो एक ही चीज नजर आती है, इनको इनकी टोपियां, इनकी दाढ़ियां, इनके जुब्बे कुर्ते ये नहीं जोड़ते, इनको इनकी मस्जिदें नहीं, बल्कि इनको सब चीजें खत्म हो जाने के बाद भी कोई चीज जोड़ती है तो वो नाम है मोहम्मद है। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नाम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा है कि इनके टुकड़े हो जाने के बाद भी फिर से इनको जिंदा खड़े होने में ताकत देता है। सुभान अल्लाह। एक नाम ऐसा है, मैंने अपनी जिंदगी में देखा, जब उस नाम की बात आती है तो सारे इख्तिलाफात पीछे फेंक देता है, सुभान अल्लाह। आदमी पीछे फेंक देता है। अज़मत रिसालत की बात है, बेशक नबी पाक की बात है, उनकी इज्जत की बात है। इसीलिए मेरे अजीजों, मेरा एक जुमला है, मैं अपनी तकरीर में हमेशा कहता हूँ, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। आज अनजान इलाके में भी अगर मैं जाऊं तो इज्जतें वैसी ही देखा मैं। सुभान अल्लाह। हैरत होती है, मैं कई ऐसे इलाकों में गया जहां हमारा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता कि यहाँ के लोग जानते भी हैं कि नहीं जानते, लेकिन उन आबादियों में भी जब लोग मुझे देखते हैं तो वही इज्जत देते हैं जो ये जोश वाली इज्जत। सुभान अल्लाह। वजह इसलिए है कि हमें हमारे कपड़ों से इज्जत नहीं दी जाती, हमें हमारे मनसब की वजह से इज्जत नहीं दी जा रही है, ना मेरे खानदान की वजह से जो कुछ भी इज्जत मिलती है वो रसूलुल्लाह के कदमों की वजह से। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी हबशा से आए थे, चेहरा काला था, लेकिन मक्का वालों ने गुलाम बना करके रखा था। बारगाह मुस्तफा से जुड़े, तकलीफें तो आई, मुसीबतें तो आई, लेकिन जानते हैं आप, जब फतह मक्का हुआ 20 रमजान को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा मदीने से चलकर मक्का आए, और मक्का जब फतह हुआ तो मक्का में हरम पाक में पहली अजान देनी थी, पहली अजान ऐलान के साथ होनी थी। तो उस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अजान के लिए किसको बुलाया? उसी बिलाल हबशी को बुलाया। उस मक्का के फतह के दिन, फतह मक्का के दिन अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, सब वहाँ बड़े बड़े सहाबा हैं। लेकिन हुजूर ने बिलाल हबशी को बुलाया, आओ तुम आओ, और उसके बाद कहा काबे की छत पर चढ़ो। अजान कहीं से भी दे सकता है आदमी, जमीन पे खड़े होकर भी दे सकता है, या छोटे ऊंचे इस टीले पर खड़ा होकर के भी अजान दे सकता है। लेकिन ये क्यों कहा
کہ بلال کعبے کے اوپر چڑھ کر کے اذان دو. دنیا کو یہ بتانا تھا جو رسول اللہ کی محبت میں زخم کھاتا ہے اللہ اس کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیتا ہے. اس کی عزتوں کا حال یہ ہے. اور ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں, ایک تاریخ مکہ جب فتح ہوا تھا, مکہ کے فتح کے دن جو حالات تھے مکہ میں, وہ ایسے حالات تھے کہ لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو حرم میں آیا اس کو امن ہے, جو عبد المطلب کے گھر میں آیا اس کو امن ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں آیا اسے امن ہے. یہ اعلانات حضور کی طرف سے ہو رہے تھے کہ جو ان علاقوں میں آیا اسے امان دی جائے گی, اس کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی. کچھ لوگوں نے آ کر کے سفارش کی, ریکویسٹ کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگ بہت زیادہ ہیں, سب حرم میں آ نہیں پائیں گے, سب عبد المطلب کے گھر میں آ نہیں پائیں گے, سب جو ہے ابو سفیان کے گھر میں آ نہیں پائیں گے, اور آپ ایکسیپشن دے دیجیے اور تھوڑا سا امن کے لیے بڑھائیں. اس دن کا ایک اعلان اکثر لوگ بولتے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جاؤ راستے پر ایک جھنڈا لگاؤ, جھنڈا لگاؤ. اور اس جھنڈے کا نام کیا تھا؟ بلال حبشی کا جھنڈا. کس کا جھنڈا؟ اور اعلان فرمایا کہ جو اس جھنڈے کے نیچے آیا اسے بھی امان دی جائے گی. 10,000 صحابہ تھے, ان میں سے کسی اور کے نام کا جھنڈا نہیں, بلال حبشی کے نام کا جھنڈا. اور مکہ کے وہ کافر و مشرک اسی مکہ کی سرزمین میں بلال حبشی کے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے, ان کے جسم پر گرم سل رکھتے تھے, ان کو گرم ریت میں سلاتے تھے, انگارے کوئلے ان کے پیٹھ پر دھاکتے تھے. وہ سب وہاں پر موجود تھے. ان کو اپنے جان بچانے کی فکر تھی, جائیں تو کہاں جائیں. لیکن جب اعلان سنا کہ ایک جھنڈا بنایا گیا ہے بلال حبشی کے نام کا, اس جھنڈے کے نیچے جو آیا اسے امان ہے. آج وہی ظالم اپنی جان بچانے کے لیے بلال حبشی کے جھنڈے کے نیچے آ رہے تھے. میرے مصطفیٰ نے دنیا کو یہ بتایا, جس غلام رسول کو تم ہلکا سمجھتے ہو, ایک وقت آئے گا اپنی جان بچانے کے لیے اسی غلام کے جھنڈے کے نیچے تمہیں آنا پڑے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وقت آئے گا اپنی جان بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کی ان کے پناہ لینی پڑے گی. حالات میرے عزیزوں مکہ مکرمہ میں, کیا بلال حبشی نے کبھی یہ سوچا تھا جب ان کو پیروں میں رسی ڈال کر کے مکہ والے کھینچتے تھے اور گرم سل پر سلاتے تھے, ریت پر سلاتے تھے, ان کی پیٹھ پر انگارے رکھتے تھے, اس وقت انہوں نے سوچا تھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب یہی ظالم اپنی جان بچانے کے لیے میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے. زندگی میں مصیبتیں کبھی آئیں تو گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا. آج اگر کوئی اپنی طاقت کے بل بوتے تم پر ظلم ڈھا رہا ہو تو انتظار کرو کچھ دیر کی خاموشی. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. اچھا آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے, ہم تو یہ سوچتے تھے کیرلا تمل ناڈو سب انڈیا سے الگ ہی رہتے ہیں لوگ, خبریں وہاں کی ادھر یہاں کی ادھر زیادہ ہوتی نہیں. لیکن شاید آپ کو یہ بھی معلوم ہے, اسی لیے میں نے تھوڑا جملہ ہی بولا تھا, کچھ دیر کی خاموشی. سبحان اللہ. یہ کسی کو ٹانٹ کرنے کا مطلب نہیں ہے, یہ زندگی کی ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے. مجھے بتاؤ, ٹرین میں کبھی بیٹھے ہوں گے آپ, تو ٹرین کبھی ٹنل کے اندر سے گزرتی ہے, ٹنل کے اندر سے جب گزرتی ہے پہاڑ کو کاٹ کر کے راستہ بنایا گیا ہے, تو کیا پورے راستے میں اندھیرا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ٹرینیں ٹنل سے جب گزرتی ہیں تو پورا اندھیرا ہو جاتا ہے. تو کیا جیسی وہ اندھیرا آیا آپ گھبرا کر کے دروازے سے کود جاتے ہیں؟ نہیں کودتے, سب اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟
سارے پیسنجرز کو معلوم ہے ٹرین چلا رہا ہے، ڈرائیور موجود ہے، پائلٹ موجود ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے کہ وہ چلا کر کے آگے لے جائے گا، اجالا آئے گا، بے شک بے سب شک کو پتا ہے۔ اور ٹنل کے اندھیرے سے کوئی گھبرا کر کے اترتا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں ڈرائیور پر ٹرین کے اتنا یقین ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ اندھیرا چلا جائے گا، تو کائنات کے رب العالمین پر کتنا یقین ہو۔ سبحان اللہ۔ آج جو مصیبتیں ہم پر آئی ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ وہ وقت بھی اس امت کے پاس تھا جب اٹلی، ناروے، ڈنمارک، یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے بیٹوں کو علماء اسلام کے پاس پڑھانے کے لیے بھیجتے تھے۔ اس دنیا کو سائنس ہم نے دیا ہے، بے شک اس دنیا کو آپ تاریخ تو کبھی پڑھیں، الجبرا ہم نے دیا ہے، بے شک علماء اسلام نے دیا ہے، بہت سارے کیمسٹری کے اصول علماء اسلام نے دنیا کو دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے پلین کا کانسیپٹ سب سے پہلے ہوا میں اڑنے کا عباس بن فرناس نے دیا تھا۔ بے شک بڑے بڑے امام فخر الدین رازی جنہوں نے میڈیکل سائنس میں اپنی کتابیں لکھی جو آج تک اس سے ساری میڈیکل فائدہ اٹھا رہی ہے، بے شک اور بچوں کے بیماری پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب وہ ابو علی سینا کی ہے، جو آج بھی امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں بیس بنی ہوئی جگہ ہے۔ دنیا کو ہم نے میڈیکل سائنس، میتھس، فزکس، جغرافی، الجبرا، کیمسٹری کیا کیا نہیں دیا۔ میں 100 سے زیادہ ایسے علماء کو بتا سکتا ہوں جنہوں نے اس پوری دنیا کو چلنے پھرنے کا انداز دیا ہے، سلیقہ دیا ہے۔ وہ ہمارا سنہرا وقت تھا، وہ ہمارا گولڈن ایرا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری اس جماعت کو تھوڑی نظر لگی اور ہمارے بچے اس راستے سے تھوڑا ہٹ کیا گئے کہ زمانے کی ساری ترقیاں ہم سے منہ پھیر لیں۔ وہ کامیاب تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، آج ہم ان کی تاریخ بتا کر کے فخر کر رہے ہیں۔ ہم وہاں کیوں نہیں پہنچ پائے؟ وجہ ایک ہی ہے، اقبال نے کہا تھا، شاعر مشرق، ان کے جو ہم غلام تھے، بے شک خلق کے پیشوا رہے۔ بے شک ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک تم غلام تھے، پوری دنیا کے تم آقا بنے ہوئے تھے، پوری دنیا کے تم آقا بنے ہوئے تھے۔ ان سے تھوڑا سا مڑ کیا گئے، اپنا منہ پھیر لیا تم نے، تو دنیا نے اپنا منہ تم سے پھیر لیا، دنیا کو تم سے دور کر دیا گیا۔ اسی لیے آج بھی وہ طاقت و قوت، سب چیزیں تمہارے پاس ہوں گی، ساری چیزیں واپس پلٹ آئیں گی۔ ایک بار ہمارے بچے اور نوجوان اٹھ کر کے یہ عہد تو کر لیں کہ میں نے دوسروں کے کیریکٹر بہت اپنائے، ایک بار اس دنیا کے سب سے کامیاب انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو اپنا کر کے تو دیکھو۔ سچ بتاتا ہوں میرے عزیزوں، ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ آپ لوگوں نے جو یہ عزتیں عطا کی ہیں کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم نبوی کا تھوڑا سا حصہ یہ علماء حاصل کرتے ہیں۔ تو دیکھو تم نیچے بیٹھے ان کو اوپر بٹھایا گیا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا حصہ علم نبوی کا سینے میں کیا آ جاتا ہے، ان کی عزتیں بڑھ جاتی ہیں، ان کی عزتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ارے شکل بھی اگر سنت کی اپنا لیا تو پورے معاشرے میں، کمیونٹی میں اس کی عزت الگ ہو جاتی ہے۔ بے شک۔ اور پھر آپ مجھے دیکھو، ہم نے ایک جملہ بھی اگر حضور کی عزت کے بارے میں کہا نا تو ساری دنیا کو ہماری طرف پھیر دیا جاتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ لاکھوں دلوں کو اللہ تعالیٰ ہماری طرف پھیر دیتا ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا سے آپ کے دل نہیں جیتے، سوشل میڈیا میں ہزاروں لوگ بھرے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا یوٹیوب، انسٹا اور سوشل میڈیا کے زمانے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نہیں۔ میرے عزیزوں، جب تک اللہ نہ چاہے لوگوں کے دل نہیں پھرتے۔ بے شک بے شک۔ دن میں 20-20 گھنٹے یہ بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، بہتوں کو دیکھتے ہیں،
لیکن ایک جذبہ سب کے دلوں میں. مجھے بتاؤ، میں 8 مہینے جیل کے اندر موجود رہا، تو کیا یہاں کے علاقے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو غائبانہ طور پر میرے لیے دعا کر رہا تھا؟ بے شک جس جگہ سے ہم گزرتے ہیں ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے بہت دعائیں کی. بے شک بوڑھی عورتیں کہتی ہیں ہم نے روزے رکھے. بے شک ان کے دلوں میں یہ محبت ڈالا کون؟ سوشل میڈیا نے نہیں ڈالا. جو حضور کی بات کرتا ہے اللہ اس کی محبت پورے مخلوق میں ڈالتا ہے. بے شک سبحان اللہ. پورے مخلوق میں ڈالتا ہے. ہر جگہ کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈالتا ہے. میں نے پریکٹیکل یہ دیکھا، ایک جملہ عزت رسول کے بارے میں کہہ دیا جائے تو لاکھوں دلوں کو اللہ ہماری طرف پھیر دیتا ہے. ایک جملہ. اور اگر کوئی اپنی پوری زندگی حضور کے لیے وقف کر دے تو پھر وہ زمانے کا اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک. میرے عزیزوں، عزت اسی کی ہے جو ان کے ساتھ وفاداری کیا. بے شک باقی قبرستانوں میں جاؤ، قبروں میں کتنے ایسے ہیں جو چھپ گئے، پتہ بھی نہیں کون ہے. دنیا سب کو بلا دیتی ہے 40 دن کے بعد. سال کے بعد تو بیٹا بھی باپ کو بھولنے لگ جاتا ہے. ہاں، اب تو جو جنریشن ہے ان کو داداؤں کے بھی نام معلوم نہیں پڑتے، اور زیادہ سے زیادہ معلوم ہوا تو دادا تک، پر دادا کا تو ختم، پتہ نہیں کیا نام تھا وہ نہیں یاد رہ جاتا. دنیا بھلا دیتی ہے مرنے کے بعد، اس لیے کہ خالی رہو گے، کچھ کام نہیں کرو گے تو دنیا بھی تم کو بے کام بنا دے گی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا کبھی نہیں بھولتی، کبھی نہیں بھولتی، چاہے وہ قبر کے اندر چلے جائیں. 800 سال ہو گئے اجمیر کے غریب نواز کو، بے شک سبحان اللہ. کوئی بچہ بھولا نہیں ہے، بے شک کوئی بچہ بھولا نہیں ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس زمین پر رہ کر کے رسول اللہ سے وفاداری کی. بے شک سبحان اللہ. حضور کی زندگی، حضور کی عزت کے ساتھ وفاداری جو کرتا ہے اس کو زمین کے نیچے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا جاتا ہے. بے شک اسی لیے میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امت کو سمجھاتے ہوئے ایک شعر میں کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، بے شک سبحان اللہ. آج مدد مانگ ان سے. بے شک کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، بے شک. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سبحان اللہ. آج تمہارے پاس وقت ہے، آ جاؤ بارگاہ مصطفیٰ. صلی اللہ علیہ وسلم. عزتیں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ پاؤڈر لالی میں عزت نہیں ہے، یہ گلیمر کی دنیا میں عزت نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے یہ جھلکیوں میں آنے والے، ٹیلی ویژن پر ڈھرکنے والے، یہ مجرا کرنے والے، یہ زیادہ دن تک نہیں رہتے. جیسے ان کے چہروں سے جوانی ختم ہوئی، یہ دنیا نیا ہیرو ڈھونڈ لیتی ہے. ہاں، یہ ان کا ایک لمٹ ہوتا ہے. اور ایکٹر ہو کہ ایکٹریس ہو، ان کی ایک لمٹ ہے. جیسی زندگی اونچی بڑی ہوتی گئی، دنیا نئے نئے ایکٹر کو اپنا ہیرو بناتی ہے. اب ہم ان کے فین ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ختم. گلیمر کی دنیا میں جو بوڑھا ہوتا ہے اس کو پوچھا نہیں جاتا. یہی سیاست کی دنیا میں بھی ہے. سیاست کی دنیا میں بھی ہم نے دیکھا کرسی پر بیٹھنے والا آج وہ نشہ میں ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے. تھوڑے بوڑھے ہو جاؤ پھر دیکھو کسی اخبار کے کونے میں بھی تمہارا نام نہیں رہے. سبحان اللہ. ایسے بہت سارے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی، بہت سارے ہیں. ان کو پارٹیوں نے بھی کہا کہ آپ جو ہے آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھیے، آپ سے مشورہ بھی نہیں لیا جائے. بے شک. سیاست میں بوڑھا ہوا 40 سال بیچارہ کسی کی جوتیاں اٹھاتا رہا، جے 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 نعرے لگاتا رہا. بوڑھا ہو گیا تو اب اس کو پارٹی بھی نہیں پوچھتی، گورنمنٹ بھی نہیں پوچھتی. یہ میرے عزیزوں گلیمر کی دنیا کا بھی یہی حال ہے، سیاست کی دنیا کا بھی یہی حال ہے. لیکن ہم نے دیکھا مصطفیٰ کے غلاموں میں سبحان اللہ.
ایک عالم دین جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. سچ ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک. ہم نے دیکھا ہے بزرگوں کو، علماء دین کو، کبھی یہ نہیں کہا جاتا ہے بوڑھے ہو گئے اب ان کا کام نہیں نا. یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک وہ دنیا ہے جہاں بڑھاپے میں اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے. بے شک. عام آدمی، جاہل آدمی کو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ابا تم بوڑھے ہو گئے ہو، بیٹھو جوان لوگ فیصلہ کریں گے. لیکن ہم نے علماء کو دیکھا ہے جو عالم سب سے زیادہ عمر والے ہوتے ہیں، فقہ کے مسئلوں میں ان کو حاکم بنایا جاتا ہے. بے شک. سبحان. آپ فیصلہ دیں آخری ہوگا. جوان علماء اپنی اپنی تحقیق پیش کریں گے، یہ بوڑھے عالم دین جو کہیں گے وہی ہمارا فیصلہ ہوگا. بے شک. سبحان. یہ عزت کیوں؟ میرے عزیزوں، میں نے اپنے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کو دیکھا. بے شک. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت یہ ہیں، اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث، 74 سال کی عمر تھی، 74 ایئرس، لیکن لوگ ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار رہے. بے شک بے شک. ایک جھلک دیکھنے کو لوگ گرے پڑے جاتے تھے. وجہ کیا ہے؟ یہ عزت گلیمر کی دنیا سے آئی ہوئی نہیں، یہ مصطفیٰ کے قدموں سے آئی ہوئی. بے شک. سبحان اللہ. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے. بے شک. صرف نکتہ یہی ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آج کی دنیا میں ہمارے بہت سارے بچے عزت ڈھونڈ رہے ہیں، کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں. کہاں پر؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ مولانا لوگ ان کے ساتھ رہیں گے تو یہ تو داڑھی والا بنا دیں گے، یہ ملا مولوی بنا دیں گے، اور ہم کو تو عیش کرنے کی فرصت ہی نہیں دیں گے. مولانا لوگ پیچھے لگ رہے ہیں. میرے عزیزوں، مولانا لوگ تمہیں پیچھے لگے ہیں تو تمہیں عزت دلانے کے لیے، بے شک. سبحان اللہ. اور یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا تو جس کا غلام ہے اس کا پورا تو بن جا. آدھا ادھر کا رہے گا، آدھا ادھر کا رہے گا، تو بعد میں تیری حالت نہ ادھر کی ہوگی نہ ادھر کی. بنتے ہو غلام تو میرے مصطفیٰ کی کیسے ہو؟ مجھے ایک بات بتاؤ. ابھی میں ایک سوال پوچھوں، سب لوگ نعرہ بھی لگا دیں گے، زور سے بولیں گے. ہوتا یہی ہے. میں سوال کروں ابھی، مجھے بتاؤ کیا آپ میں سے کسی کو رسول اللہ کا غلام کہنے میں شرم